Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Al Munafiqun. In this session, we will learn, inshallah, the information and explanation of this surah, followed by Urdu tarjuma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah Al Munafiqun has a total of 11 ayats and it was revealed in Medina. The surah takes its name from the sentence Idha kal-munafiquna of verse 1. This is the name of the surah as well as the title of its subject matter. For in it a review has been made of the conduct and attitude of the hypocrites themselves. Period of revelation. As we shall explain below, this surah was sent down either during the Holy Prophet's return journey from his campaign against Bani al-Mustalik or immediately after his arrival back at Medina. And we have established by the argument and research in the introduction of Surah An-Nur that the campaign against Bani al-Mustalik had taken place in Shaban 6 Hijri. Thus the date of the revelation of this surah is determined precisely. Historical background. Before we mention the particular incident about which this surah was sent down, it is necessary to have a look at the history of the hypocrites of Medina. For the incident that occurred on this occasion was not a chance happening, but had a whole series of events behind it, which ultimately led up to it. Before the Holy Prophet immigration to Medina, the tribes of the Aus and the Khazraj, fed up with their mutual rivalries and civil wars, had almost agreed on the leadership of one man and were making preparations to crown him their king. This was Abdullah bin Ubay ibn Salul, the chief of the Khazraj. Muhammad bin Ishaq has stated that among the people of Khazraj, his authority was never contested and never had the Aus and Khazraj relied to one man before this. Such were the conditions when the voice of Islam reached Medina and the influential people of both the tribes started becoming Muslims. When before the immigration invitation has been extended to the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace, to come to Medina, Hazrat Abbas bin Ubadah bin Nadla Ansari wanted to defer this invitation for the reason that Abdullah bin Ubay also might join the declaration of allegiance and invitation to the Holy Prophet, so that Medina might become the center of Islam by common consent. But the delegation had arrived in Makkah to declare their allegiance, did not give any importance to the proposal of Abbas bin Ubadah and its 11 members, who included 111 members, who included 75 men from both the tribes, became ready to invite the Holy Prophet in the face of every danger. We have given the details of this event in the introduction of Surah Al Anfal. Then, when the Holy Prophet arrived in Medina, Islam had so deeply penetrated in every house of the Ansar that Abdullah bin Ubay became helpless and did not see any other way to save his leadership than to become the Muslim himself. So he entered Islam along with many of his followers from among the chiefs and leaders of both the tribes, although their hearts were burning with rage from within. Ibn Ubay in particular was filled with grief for the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace, had deprived him from his kinship. For 7 years, his hypocritical faith and the grief of being deprived of his kingdom manifested itself in different ways. On the other hand, when on Fridays, the Prophet, upon whom be Allah's peace, took his seat to deliver the sermon, Abdullah bin Ubay would stand up and say, "O people, the Messenger of Allah is present among you, by whom Allah has honored you. Therefore, you should support him and listen to what he says and obey him." On the other hand, his hypocrisy was being exposed day by day, and the true Muslims were realizing that he and his followers bore great malice against Islam, the Holy Prophet and the Muslims. Once when the Holy Prophet was passing
Passing the way, Abdullah bin Ubay spoke to him in harsh words. And when the Holy Prophet complained of it to Hazrat Sa'd bin Ubadah, he said, O Messenger of Allah, don't be hard on him. For when Allah sent you to us, we were making a disdain to crown him. And by God, he thinks that you have robbed him of his kingdom. After the Battle of Badr, when the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace, invaded the Jewish tribe of Qanuqa, Bani Qanuqa, on their breaking the agreement and unprovoked revolt, this man stood up in support of them and, holding the Holy Prophet by his armor, said, these 700 fighters have been helping and protecting me against every enemy. Would you cut them down in this morning? By God, I will not leave you until you pardon my clients. On the occasion of Battle of Uhud, this man committed open treachery and withdrew from the battlefield with 300 of his companions. One should note that at this critical moment, when he so acted, the Quraysh had marched upon Medina with 3,000 troops, and the Holy Prophet had marched out with only 1,000 men to resist them. Out of these 1,000, this hypocrite broke away with 300 men, and the Holy Prophet were left with only 700 men to meet 3,000 troops of the enemy in the field. After this incident, the common Muslims of Medina came to realize fully that he was certainly a hypocrite, and those companions also were found who were his associates in hypocrisy. This is why when on the very first Friday after Battle of Uhud, this man stood up as usual to make a speech before the Holy Prophet's sermon, the people pulled at his garment and saying, sit down, you're not worthy to say such things. That was the first occasion in Medina when this man was publicly disgraced. Thereupon, he was so filled with rage that he left mosque, jumping over the heads of the people. At the door of the mosque, some of the Ansar said to him, what are you doing? Go back and ask the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace, to pray for your forgiveness. He retorted, I do not want him to pray for my forgiveness. Then in Hijri 4, the Battle of Bani al-Nadir took place. On this occasion, he and his companions supported the enemies of Islam even more openly. On the other hand, on the other side, the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace, and his devoted companions were preparing for war against their enemy, the Jews, and on the other, these hypocrites were secretly sending messages to the Jews to the effect, stand firm, we are with you. If you are attacked, we will help you. And if you are driven out, we too will go out with you. The secret of this intrigue was exposed by Allah himself, as has been explained in Surah Al ayah 11 to 17 above. But in spite of being so exposed, the reason why the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace, was still treating him kindly was that he has a large band of hypocrites behind him. Many of the chiefs of both the Aus and Khuzraj were his supporters. At least a third of the population of the Medina consisted of his companions, as became manifest on the occasion of the Battle of Uhud. Under such conditions, it was prudent to wage a war with these. It was not prudent to wage a war with these internal enemies combined with the external enemies. On this very account, in spite of being fully aware of their hypocrisy, the Holy Prophet continued to deal with them according to their apparent profession of faith for the long time. On the other hand, these people too neither possessed the power nor the courage to fight the believers openly as disbelievers, or to join hands with an invader and face them in the battlefield. Apparently, they were strong hand, but inwardly they had the weakness which Allah has vividly portrayed in Surah Al ayah 12 to 14. Therefore, they thought that their well-being lay only in posing as Muslims. They came to the mosque, offered the prayers, gave away the zakat, and would make tall oral claims to the faith, which the true Muslims never felt the need to do. They would offer 1,000
justifications for each of their hypocritical acts by which they would try to deceive their compatriots, the Ansar, into believing that they were with them. But these designs, they were not only saying themselves from the Ansar Brotherhood, but also taking advantage of the opportunities to make mischief which were available to them as members of the Muslim Brotherhood. These were the causes which enabled Abdullah bin Ubay and like-minded hypocrites to get an opportunity to accompany the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace, in his companion against Bani al-Mustalik, and they simultaneously engineered two great mischiefs which could shatter the Muslim unity to pieces. However, by virtue of wonderful training and discipline that the Muslim had received through the pure teachings of the Quran and the companionship of the Holy Prophet, upon whom be peace, both mischiefs were stopped in time and the hypocrites themselves were disgraced instead. One of these was the mischief that has been mentioned in Surah An-Nur above, and the other which has been mentioned in this surah. This incident has been related to Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Tirmidhi, Bayhaqi, Tabari, Ibn Marduya, Abdul Razak, Ibn Jarir, Tabari, Ibn Sa'ad, and Muhammad bin Ishaq through many reliable channels. In some traditions, the expedition in which it took place has not been named, and in others, it has been connected with the Battle of Tabuk. But the authorities on the battles fought by the Holy Prophet and history are agreed that this incident took place on the occasion of the campaign against Bani al-Mustalik. The following seems to be the real story when all the traditions are read together. When, after crushing down the power of Bani al-Mustalik, the Islamic army had made a halt in the settlement at the well of Al-Muraisi, suddenly a dispute arose between two men on taking water from the well. One of them was Jihja bin Mas'ud Ghifari, a servant of Hazrat Umar appointed to lead his horse. The other was Sinan bin Wabar al-Juhani, whose tribe was an ally of a clan of the Khazraj. Harsh words between them led to fighting, and Jehja kicked Sinan, which the Ansar, on account of their ancient Yemenite tradition, took a great insult and disgrace. At this, Sinan called out the men of Ansar and Jehja, the immigrants, for help. Hearing about the quarrel, Ibn Ubay started inciting and calling the men of Aus and Khazraj to come out and help their ally. From the other side, some immigrants also came out. The dispute might have led to the fight between the Ansar and the Muhajirin themselves at the very place where they had just fought an enemy tribe jointly, and crushing it had halted its own territory. But hearing the noise, the Holy Prophet, upon whom be peace, emerged and said, "What is this call for paganism? What have you to do with such a call? Leave it. It's a dirty thing." Thereupon the leading men of the two sides met and settled the dispute. Sinan pardoned Jehja and peace was restored. After this, very prison, whose heart was disaffected, came to Abdullah bin Ubay, and they all said to him, "Until now, we had our hopes attached to you and you are protecting us. But now it seems you have become a helper of these paupers against us." Ibn Ubay was already enraged. These words made him burst out thus: "This is what you have done to yourselves. You have given these people shelter in your country and have divided your property amongst them, so much so that they have now become our rivals. Nothing so fits us and paupers the Quraysh or the companions of Muhammad as the ancient saying, 'Feed your dog to fatten it, and it will devour you. If you hold back your property from them, they would go elsewhere. By God, when we return to Medina, the honorable ones will drive out from it the mean ones.'"
Zayd ibn Arqam, a young boy, also happened to be present in the assembly at that time. He heard this and mentioned it before his uncle. And his uncle, who was one of the Ansar chiefs, went to the Holy Prophet, upon whom be peace, and told him the whole story. The Holy Prophet called Zayd and asked him what had happened, and he repeated every word of what he had heard. The Holy Prophet said, Zayd, you are perhaps displeased with Ibn Ubay. You may have mistaken in hearing. You might have imagined Ibn Ubay said this, but Zayd was sure and firm. He said, no, I swear by God, I have heard him say this and that. Thereupon the Holy Prophet called Ibn Ubay, and he came and swore that he had not said any such thing. The Prophet of the Ansar, the people of the Ansar also said, sir, a boy says this. He might have been mistaken in what he heard. Ibn Ubay is a vulnerable old man, venerable old man, and our chief. Do not believe what a boy says against him. The elderly people of the tribe reproved Zayd also, who became depressed and held his peace. But the Holy Prophet knew Zayd as well as Abdullah bin Ubay. Therefore, he fully understood what had actually happened. When Hadrat Umar came to know of this, he came to the Holy Prophet and said, please allow me to put this hypocrite to the sword. Or if you do not think it is fit to give me the permission, you may tell Muad bin Jabal or Abad bin Bishar or Saad bin Muada or Muhammad bin Muslama from among the Ansar to go and kill him. But the Holy Prophet said, no. The people will say Muhammad kills his own companions. After this, he ordered the people to set off immediately, although it was at a time when the Holy Prophet was not accustomed to travel. The forced march continued to 30 hours at a stretch, so that people became exhausted. Then he halted, and as soon as they touched the ground, they fell asleep. This he did to distract the minds from what had happened at the well of Al Muraisi. On the way, Hadrat Usaid bin Hudair, an Ansar chief, met the Holy Prophet, and he said, O Messenger of Allah, today you ordered the people to set off at a time which was disagreeable for traveling, a thing you have never done before. The Holy Prophet replied, have you not heard of what your friend said? When he asked who he meant, the Holy Prophet replied, Abdullah bin Ubay. He asked what he said. The Holy Prophet answered, he had asserted that when he returns to Medina, the honorable ones will drive out from it the means one. He answered, by God, O Messenger of Allah, you are the honorable one, and he is the mean one. You will drive him out whenever you want to. By and by the news spread among the Ansar soldiers, and it enraged them against the Ubay. The people advised him to go to the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace, and request for his forgiveness. But he retorted, you asked me to believe in him, and I believed in him. You asked me to pay the zakat on my property, and I paid the zakat too. Now the only thing left is that I should bow down to Muhammad. This further enraged the believing Ansar, and everyone started reproaching and cursing him roughly. When the caravan was about to enter Medina, Abdullah, the son of Abdullah bin Ubay, stood before his father with a drawn out sword and said, you had said that when you reached Medina, the honorable ones would drive out the mean one, and now you will know who is honorable. You are the Allah and His Messenger. By God, you cannot enter Medina until the Messenger of Allah, upon whom be Allah's peace, permit you to enter. At this, Ibn Ubay cried out, O people of Khazraj, look, my own son is preventing me from entering Medina. The people conveyed this news to the Holy Prophet, and he said, tell Abdullah to let his father come home. Abdullah said, if this is the Holy Prophet's order, then you may enter. Thereupon the Holy Prophet said to Hadrat Umar, now what do you think, Umar? Had you killed him on the day when you asked my permission to kill him, many people would have trembled with rage. Today, if I order them to kill him, they will kill him immediately. Hazrat Umar replied, by God, I realized there was a great wisdom behind what the Apostle of Allah said.
then what I said. These were the circumstances under which this surah was sent down, most preferably after the Holy Prophet's return to Medina. خواتین و حضرات، اب سورہ المنافقین کی معلومات اور تشریحات کا اردو ترجمہ۔ سورہ المنافقین کی 11 آیات ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت کا فقرہ اذا جاء کل-munafiqun سے ماخوذ ہے۔ یہ اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں منافقین ہی کا طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ زمان نزول، جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، یہ سورہ غزوہ بنی المصطلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یا تو دوران سفر میں نازل ہوئی یا حضور کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد فوراً ہی اس کا نزول ہوا۔ اور ہم سورہ نور کے دیباچے میں یہ بات بتحقیق بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق شعبان 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس کی تاریخ نزول ٹھیک ٹھیک متعین ہو جاتی ہے۔ تاریخی پس منظر، جس خاص واقعہ کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مدینے کے منافقین کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالی جائے، کیونکہ جو واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھا وہ محض ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ واقعات تھا جو بالآخر اس نوبت تک پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص کی قیادت اور سیادت پر قریب متفق ہو چکے تھے اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کریں، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بنا بھی لیا گیا تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی اور اوس اور خزرج اس سے پہلے کبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں اسلام کا چرچہ مدینے پہنچا اور ان دونوں قبیلوں کے بااثر آدمی مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی جا رہی تھی، اس وقت حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ انصاری اس دعوت کو صرف اس مصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بھی بیعت اور دعوت میں شریک ہو جائے تاکہ مدینہ بالاتفاق اسلام کا مرکز بن سکے۔ لیکن جو وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کے تمام شرکاء، جن میں دونوں قبیلوں کے 75 آدمی شامل تھے، ہر خطرہ مول لے کر حضور کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس واقعہ کی تفصیلات ہم سورہ انفال کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا اور اس کو اپنی سرداری بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سردار شامل تھے، داخل اسلام ہو گیا، حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے اور خاص طور پر ابن ابی کو اس بات کا سخت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا یہ غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا۔ ایک طرف حال یہ تھا کہ ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہتا کہ حضرت یہ اللہ کے رسول ہیں، حضرات یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں اور جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہٰذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا چلا جا رہا تھا اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی جا رہی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے۔ جنگ بدر کے بعد جب یہودی بنی قینقاع کی سری بدعہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص ان کی حمایت پر اٹھ کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ
پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں، آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں۔ جنگ احد کے اس موقع پر اس شخص نے سری غداری کی اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا۔ جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی، اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی ساتھ لے کر مدافعت کے لیے نکلے تھے۔ ان 1000 میں سے بھی یہ منافقین 300 آدمی توڑ لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 700 کی جمعیت کے ساتھ 3000 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس واقعہ کے بعد مدینہ کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے، اور اس کے ساتھ وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار تھے۔ اسی بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو۔ مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اعلانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی۔ اس پر برہم ہو کر وہ لوگوں کی گردنوں پر سے کودتا پھاندتا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو۔ اس نے بگڑ کر جواب دیا، میں ان سے کوئی استغفار نہیں کرانا چاہتا۔ پھر 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر پیش آیا اور اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف اعدائے اسلام کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ ساز باز کا راز اللہ تعالیٰ نے خود کھول دیا، جیسا کہ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے۔ لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پرددری ہو جانے کے باوجود، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے، وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے ساتھ تھا، اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے حامی تھے۔ مدینے کی آبادی میں کم از کم 1/3 تعداد اس کے ساتھیوں کی موجود تھی، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا۔ ایسی حالت میں یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کے ان دشمنوں سے بھی جنگ مول لے لی جاتی۔ اسی بنا پر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ان کے ساتھ ان کے ظاہری دعوائے ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے۔ دوسری طرف یہ لوگ بھی اتنی طاقت رکھتے تھے کہ نہ ہمت کا اعلانیہ کافر بن کر اہل ایمان سے لڑ لیتے، کسی حملہ آور دشمن کے ساتھ کھلم کھلا مل کر میدان میں آ جاتے۔ بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھیں جن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیات 12 سے 14 میں صاف صاف کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان بنے رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دے ڈالتے تھے، زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے جن کے کرنے کی مخلص مسلمانوں کو کبھی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے 1000 جھوٹی توجیہیں موجود تھیں، جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصار کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے بھی بچا رہے تھے جو انصار کی برادری سے الگ ہو جانے کی صورت میں ان کو پہنچ سکتے تھے، اور فتنہ پروازی کے ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے جو اس برادری میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے تھے۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المصطلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے بیک وقت 2 ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے۔ مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بر وقت کلا کما ہو گیا، اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا جس کا ذکر سورہ نور میں گزر چکا ہے، اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کو بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی، بہاقی، طبرانی، ابن مردویہ، عبد الرزاق
ابن جریر طبری، ابن سعد اور محمد بن اسحاق نے بکثرت سندوں سے نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں اس مہم کا نام نہیں لیا گیا ہے جس میں یہ پیش آیا تھا، اور بعض میں اسے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مگر مغازی اور سیر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر پیش آیا تھا۔ سورہ واقعہ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ بنی المستلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مرصبے نامی کنویں پر آباد تھی کہ یکایک پانی پر دو صاحبوں کا جھگڑا ہو گیا، اور ان میں سے ایک کا نام جہجہ بن مسعود غفاری تھا، اور حضرت عمر وہ جو حضرت عمر کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے تھے، اور دوسرے صاحبان سنان بن وبرال جہنی تھے جن کا قبیلہ خزرج کے ایک قبیلے کا حلیف تھا۔ زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی، اور جہجہ نے سنان کے ایک لات رسید کر دی جسے اپنی قدیم یمنی روایات کی بنا پر انصار سخت توہین اور تذلیل سمجھتے تھے۔ اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا اور جہجہ نے مہاجرین کو آواز دی۔ ابن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے، قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار و مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے۔ جہاں ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے تھے، اسے شکست دے کر ابھی اس کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن یہ شور سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور آپ نے فرمایا، ما بال دعوی الجاہلیہ مالکم والدعوی الجاہلیہ دہوہانہا متنبہ۔ یہ جاہلیت کی پکار کیسی، تم لوگ کہاں، اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں، اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ اس پر دونوں طرف کے سالے لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کر دیا، اور سنان نے جہجہ کو معاف کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد ہر شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو۔ ابن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا ان باتوں سے، وہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی ہے اور ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے ہیں۔ ہماری اور ان قریش کے کنگلوں یا اصحاب محمد کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے۔ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ خدا کی قسم مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارکم بھی موجود تھے جو اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے، اور انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے ان کا ذکر کیا، اور ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں تھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت نے زید کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا منہن دہرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابن ابی یہ کہہ رہا ہے، مگر زید نے عرض کیا، نہیں حضور، خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس پر حضور نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف منہ کر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کی۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کی بات ہے، شاید اسے وہم ہو گیا ہو، یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ فرمایا جائے۔ قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی ملامت کی اور وہ بیچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، یا اگر مجھے یہ اجازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار ہی میں سے معاذ بن جبل یا عباد بن بشر یا سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ کو حکم دیجیے کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ مگر حضور نے فرمایا، ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا۔ مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے، یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے، اور پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے۔ یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو کچھ مریسی کے کنویں پر پیش آیا تھا اس کے اثرات لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں۔
راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت سید بن حزیر آپ سے ملے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا ہے جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا، اور آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرماتے تھے۔ حضور نے فرمایا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ابن ابی سے کہا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے تلخ کر جواب دیا، تم نے کہا ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ بھی دی، اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین انصار کی ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے، جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پر ابن ابی چیخ اٹھا، خزرج کے لوگوں ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا، عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ عبداللہ نے کہا، ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کے قتل کرنے کی اجازت دیجیے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی، آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی بر حکمت تھی۔ یہ تھے وہ حالات جن میں یہ صورت اغلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ دونوں اصحاب کے نام مختلف روایات میں مختلف بیان کیے گئے ہیں، ہم نے یہ نام ابن ہشام کی روایت سے لیے ہیں۔ واپس یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمائی، اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کے لیے اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑے میں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو وہ کہیں، مسلمانوں آؤ اور ہماری مدد کرو، یا یہ کہ لوگ ہماری مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو وہ کہیں، مسلمانوں آؤ اور ہماری مدد کرو، یا یہ کہ لوگوں ہماری مدد کے لیے آؤ۔ لیکن اگر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے یا برادری یا نسل و رنگ یا علاقے کے نام پر لوگوں کو پکارتا ہے تو یہ جاہلیت کی پکار ہے، اور اس پکار پر لبیک کہہ کر آنے والے اگر یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، اور حق و انصاف کی بنا پر مظلوم کی حمایت کرنے کی بجائے اپنے گروہ کے آدمی کی حمایت میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ جاہلیت کا فعل ہے جس سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گندی اور گھناؤنی چیز قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا اس جاہلیت کی پکار سے کیا واسطہ؟ تم اسلام کی بنیاد پر ایک ملت بنے تھے، اب یہ انصار و مہاجر کے نام پر تمہیں کیسے پکارا جا رہا ہے، اور اس پکار پر تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ علامہ سہیلی نے روز الانف میں لکھا ہے کہ فقہائے اسلام نے کسی جھگڑے یا اختلاف میں جاہلیت کی پکار بلند کرنے کو ایک فوجداری جرم قرار دیا ہے۔ ایک گروہ اس کی سزا 50 ضرب تازیانہ قرار دیتا ہے، دوسرا گروہ 10 ضرب تجویز کرتا ہے، اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کی سزا حالات کی مناسبت سے دی جانی چاہیے، بعض حالات میں صرف زجر و توبیخ کافی ہے، بعض دوسری حالات میں ایسی پکار بلند کرنے والے کو قید کرنا چاہیے، اگر یہ زیادہ شرمگیز ہو تو اس کے مرتکب کو سزائے تازیانہ دینی چاہیے۔ واپس مدینہ کے منافقین ان تمام لوگوں کو جزائے اسلام قبول کر کے مدینہ آ رہے تھے، جلابیب کہا کرتے تھے۔ لغوی معنی تو اس لفظ کے گلیم پوش یا موٹے جھوٹے کپڑے پہننے والوں کے ہیں، مگر اصل مفہوم
جس میں وہ لوگ غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، کنگلے کے لفظ سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے۔ فقہا نے اس سے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ ایک شخص کی بری بات دوسرے شخص تک پہنچانا اگر کسی دینی، اخلاقی یا ملی مصلحت کے لیے ہو تو یہ چغلی کی تعریف میں نہیں آتا۔ شریعت میں جس چغل خوری کو حرام کیا گیا ہے وہ فساد کی غرض سے ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے چغلی کھانا۔ مختلف روایات انصاری بزرگوں کے نام آئے ہیں جن کے متعلق حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی شخص سے یہ خدمت لے لیں اگر مجھ سے اس لیے یہ کام لینا مناسب خیال نہیں فرماتے کہ میں مہاجر ہوں، میرے ہاتھوں اس کے مارے جانے سے فتنے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے۔ اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن ابی نے اختیار کیا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق قتل ہو جانے سے یہ لازماً نہیں آتا کہ وہ ضرور اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا قتل کسی عظیم تر فتنے کا موجب تو نہ بن جائے گا۔ حالانکہ حالات اس سے آنکھیں بند کر کے قانون کا اندھا دھند استعمال بعض اوقات اس مقصد کے خلاف بالکل الٹا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے قانون استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک منافق اور مفسد آدمی کے پیچھے کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجود ہو تو اسے سزا دے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اس اصل سیاسی طاقت کا استحصال کر دیا جائے جس کے بل پر وہ شرارت کر رہا ہو۔ یہی مصلحت ہے جس کی بنا پر حضور نے عبداللہ بن ابی کو اس وقت بھی سزا نہ دی جب آپ اسے سزا دینے پر قادر تھے، بلکہ اس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ 2-3 سال کے اندر مدینہ میں منافقین کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ المنافقین کی معلومات اور تشریحات ختم ہوتی ہیں۔ ہم سب کو مل کر پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دست دعا ہونا چاہیے کہ وہ پاک ذات ہمیں کلام پاک کے احکامات، سورۃ النبی، حدیث اور سنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی خالص نیت اور مقصدیت عطا کرے اور ہمیں وہ دانشمندی، حوصلہ اور جرت عطا کرے کہ ہم اس پاک علم کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے معاشروں، ملکوں اور پوری دنیا پر مینوان 100% نافذ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔